मुबारक सानी जमानत केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों से मुतनाज़ पैराग्राफ हज़फ कर दिए। चीफ जस्टिस ने कहा कादियानियों को आइन और कानून के मुताबिक हुकूक दो सूरतों में मिलेंगे, वो खुद को गैर मुस्लिम तसव्वुर करें या फिर खत्म नबूवत को मान लें। कादियानियों की तफसीर सगीर की तशहीर पर FIR काटी जा सकती है। अदालत ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मंजूर कर ली। 3 रुकनी बेंच ने 6 फरवरी और 24 जुलाई के फैसलों से पैराग्राफ 42, 7 और 49C हज़फ कर दिए। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने पढ़कर सुनाया। कहा हम किसी गलती से मुबर्रा नहीं, हमसे गलती हो तो अना का मसला बनाने के बजाय इस्लाह की जाए। अदालत ने वाज़े किया कि हज़फ किए गए पैराग्राफ को बतौर अदालती नज़ीर पेश नहीं किया जा सकता। दौरान समाअत मुफ्ती तकी उस्मानी ने तुर्किया से बजरिया वीडियो लिंक दलाइल में पैराग्राफ 7 और 42 हज़फ करने की इस्तदा की थी, जिसकी तमाम उलमाए कराम ने हिमायत की थी। मौलाना फजल रहमान ने दोनों फैसले कलअदम करार देकर नया फैसला जारी करने की तजवीज दी। पूरे मुल्क में यौम जुमा को बतौर यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। पूरी कौम 7 सितंबर 50 साला गोल्डन जुबली मना रही है। आज की इस फैसले ने गोल्डन जुबली की अहमियत को और दोबारा कर दिया है। अदालती फैसले पर मौलाना फजल रहमान का कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस फैसले ने खत्म नबूवत कानून की गोल्डन जुबली की अहमियत को दुबाला कर दिया। पाकिस्तानी कौम ने यकजहती का मुजाहरा किया जिस पर फतह हुई। सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा करते हैं। पार्लियामेंट में इस मसले पर हुकूमत और अपोजिशन भी एक पेज पर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्बत रवैये का इजहार किया, इस पर खराज तहसीन पेश करना चाहिए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हामिद रजा ने कहा जब तक फैसला ना पढ़ लें हमारी तसल्ली नहीं होगी। कायमा कमेटी की जानिब से पूरा फैसला रिवर्स करने का कहा गया था। लतीफ खोसा ने कहा सिर्फ पैराग्राफ हज़फ करने को नहीं मानते, हम फैसलों को मुतनाज़ समझते हैं। दोनों फैसलों को सुप्रीम कोर्ट वापस ले, ये भी तय किया जाए कि इस फितने के पीछे कोई साजिश तो नहीं। बानी के हुक्म पर PTI का जलसा मुलतवी करने का दावा। बानी PTI ने इंतशार से बचने के लिए जलसा मंसूख किया, इसे हमारी कमजोरी न समझा जाए। PTI अब 8 सितंबर को जलसा करेगी। आजम खान स्वाति की बैरिस्टर गौहर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। कहा 27 अगस्त को लाहौर में भी अजीम शान जलसा करेंगे। अली अमीन गंडापुर कहते हैं बानी ने कहा रुक जाओ, हम रुक गए, वरना आप लोगों का वो हशर करते कि नस्लें याद रखती। हम बानी PTI के हुक्म के पाबंद हैं, आगे बढ़ने और एक कदम पीछे हटने को भी तैयार हैं। इतना मजबूर ना करें कि इस हद तक जाएं जो आप बर्दाश्त न कर सकें। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद कहते हैं बानी PTI तरनौल जलसे के लिए कारकुनान से ज्यादा पुरजोश थे। बानी ने कहा हुकूमत को फाइनल वार्निंग दे दें, आखिरी बार इनकी बात मान रहा हूं, अब PTI अपना कोई जलसा मंसूख नहीं करेगी। बानी को जो इन्फॉर्मेशन दी गई उस बुनियाद पर बानी ने खुद जलसा मंसूख किया। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल ने 8 सितंबर की तारीख मुस्तरद कर दी। कहा तारीख वो होगी जो बानी PTI देंगे। इनका किसी का इरादा ही नहीं है उसको बाहर निकालने का। इमरान का 7:30 बजे आजम स्वाति मिलने क्यों गया, बस ये एक सवाल है, किसने भेजा? और ताकि इमरान का जाके कहो जी हम मुलतवी करें, आपके नाम पे हमने मुलतवी करना है। इमरान खान से पूछ क्यों रहे हैं जेल में बैठे हुए? चेयरमैन तो बाहर बैठा हुआ है, फैसले ये खुद करते हैं जब दिल करता है। इमरान खान को निकालने की बात आती तो इमरान खान से जाके पूछने बैठ जाते हैं। हलीमा खान जलसा मुलतवी करने पर भड़क उठी। कहा आजम स्वाति किसके कहने पर सुबह बानी PTI से मिलने चले गए, किसके कहने पर जलसा मुलतवी करने का पैगाम पहुंचाया। सुबह 7:30 बजे मुलाकात कैसे मुमकिन हुई? कारकुनों का सामना करने की हिम्मत नहीं थी तो बानी से फैसला करा दिया। मौजूदा लीडरशिप का बानी PTI को बाहर निकालने का इरादा ही नहीं। पार्टी चेयरमैन बाहर है तो फैसला क्यों नहीं किया? ये फैसले खुद करते हैं, नाम बानी PTI का लेते हैं। एतमाद में लिए बगैर जलसा मुलतवी करने पर महमूद अचकजई ने अपोजिशन अलायंस का इजलास बुला लिया। तहफ्फुजात पर गौर किया जाएगा।
ایک سال سے فتنہ پارٹی جلسہ جلسہ اور احتجاج احتجاج کھیل رہی ہے. سیاسی لوگ پرم جدوجہد کرتے ہیں، غیر سیاسی لوگ عوام میں انتشار اور افراتفری پھیلانے کی جدوجہد کا نام دیتے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں پاکستان کا نوجوان اڈیالہ جیل کے قیدی اور اس کے کوچ کی حقیقت جان چکا. وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا گنڈا پور کے پاس پی ٹی آئی ورکرز کے لیے پیسے ہیں، عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیسے نہیں. علی امین نے کہا تھا اسلام آباد میں جلسہ نہ کیا تو سیاست چھوڑ دوں گا، اب سیاست چھوڑ دیں. گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں پی ٹی آئی والے 8 ستمبر کو بھی جلسہ نہیں کر سکیں گے. ملتوی جلسے کے لیے بھرپور سرکاری وسائل کا استعمال کیا گیا. لوکل ایڈمنسٹریشن اور ڈپٹی کمشنر نے لوگوں کو سہولت دی. مشورہ ہے کوئی وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد لے آئے. اسلام آباد میں پی ٹی آئی کا جلسہ منسوخ، پولیس کا کریک ڈاؤن. پی ٹی آئی کے ایم این اے ارباب عامر ترنول کو پولیس پر فائرنگ کے الزام میں دھر لیا گیا. ایم پی اے ملک شہاب سمیت 32 کارکن زیر حراست. دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر شیر افضل مروت کو بھی ترنول جلسہ گاہ کے قریب سے پولیس نے گرفتار کیا اور کچھ دیر بعد چھوڑ دیا. لاہور میں پی ٹی آئی کے 4 کارکن زیر حراست. صفدر آباد سے بھی پی ٹی آئی کارکن کو گرفتار کر لیا گیا. اسلام آباد میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ریڈ زون سیل، اسکولوں کی چھٹی، جگہ جگہ کنٹینر لگا کر راستے بند کر دیے گئے. راولپنڈی میں ہفتے تک دفعہ 144 نافذ. پولیس نے فیض آباد کو کنٹینرز لگا کر مکمل طور پر بند کر دیا. میٹرو بس سروس بھی معطل. وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں امن عامہ برقرار رکھنا ہماری اولین ترجیح ہے، کسی کو ریڈ زون میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتے. احتجاج کرنا ہر ایک کا حق ہے لیکن یہ مناسب جگہ پر ہونا چاہیے. عوام کے روزمرہ معمولات میں خلل نہیں پڑنا چاہیے. لوگوں کے جان و مال کا تحفظ پہلی ذمہ داری ہے. قانون ہاتھ میں لینے والوں سے سختی سے نمٹا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پی ٹی بلاول بھٹو کی ملاقات. وزیر اعظم نے بلاول بھٹو اور وفد کے اعزاز میں عشائیہ دیا. وفد میں پرویز اشرف، شہری رحمان اور نوید قمر شامل ہیں. آرمی چیف جنرل آصم منیر سے ہارورڈ بزنس اسکول کے طلبہ کی ملاقات. 44 رکنی وفد میں 9 ممالک کے طلبہ شامل تھے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ملاقات میں علاقائی امن و استحکام، انسداد دہشت گردی اور جمہوری اقدار کی کوششوں پر گفتگو ہوئی. آرمی چیف نے تعلیم، مثبت سوچ کی اہمیت اور سیکیورٹی چیلنجز پر روشنی ڈالی. کہا وفد کے شرکاء اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں اپنی رائے قائم کریں. آرمی چیف کی مس انفارمیشن اور فیک نیوز کے اثرات پر بھی گفتگو. ہارورڈ بزنس اسکول کے طلبہ نے تعمیری بات چیت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا. A new dimension of digital governance by integrating Pakistan into the broader financial ecosystem and formalizing remittance flows. This groundbreaking initiative will further strengthen our historical relations with the Arab world in a modern digital way. سمندر پار پاکستانیوں کے لیے رقوم بھجوانے کے مؤثر اور کم لاگت منصوبے کا آغاز. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان ڈیجیٹل گورننس کے نئے دور میں داخل ہو گیا. بونا راز کنیکٹیوٹی سے حوالہ ہنڈی اور غیر روایتی چینلز کا خاتمہ ہوگا. عرب ممالک سے اوورسیز پاکستانی کم لاگت میں رقوم بھجوا سکیں گے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی محنت کی کمائی بلا رکاوٹ اور بروقت ان کے خاندانوں تک منتقل ہوگی. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بولے بونا راز سے زر مبادلہ کے ذخائر میں $6 ارب کا اضافہ ہو سکتا ہے. حیران ہوں نواز شریف وفاق کے بجائے صوبے کی سیاست کر رہے ہیں. 3 بار وزیر اعظم رہنے کے باوجود نواز شریف نے پھر علاقائی سیاست کی. پنجاب حکومت کا بجلی بلوں میں 2 ماہ کا ریلیف مسئلے کو ڈیفیوز نہیں کر سکتا. بجلی بلز میں ریلیف عوام پر احسان نہیں، پورے پاکستان کو ریلیف دینا ہوگا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 28 اگست کو ہڑتال ہوگی، اس پر سیاست نہیں کریں گے. حکومتی کمیٹی سے جماعت اسلامی جلد مذاکرات کرے گی. انجمن تاجران پاکستان نے 28 اگست کو ملک گیر ہڑتال کا اعلان کر دیا. صدر انجمن تاجران پاکستان کا کہنا ہے
بجلی کے بلوں نے عام آدمی اور تاجر برادری کی کمر توڑ دی ہے. ملک کی معیشت IPPs کے معاہدوں کے ساتھ نہیں چل سکتی. کے الیکٹرک کی پھر کراچی والوں پر بجلی گرانے کی تیاریاں. بجلی مزید مہنگی ہونے کا امکان. کے الیکٹرک نے 1 یونٹ 3 روپے 9 پیسے مہنگا کرنے کی درخواست دائر کر دی. نیپرا جولائی کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ کے لیے درخواست کی سماعت 29 اگست کو کرے گی. کراچی والوں کے لیے مئی اور جون کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں پہلے ہی بجلی 5 روپے 76 پیسے مہنگی ہو چکی. مئی اور جون کی ایڈجسٹمنٹ کے تحت اضافہ اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں وصول کیا جائے گا. لاہور کی اسپیشل سینٹرل کورٹ نے مونس صلاحی سمیت 6 اشتہاریوں کے شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بلاک کرنے کا حکم دے دیا. مونس صلاحی اور زیغم عباس کی جائیدادیں بینک اکاؤنٹ بھی منجمد کرنے کا حکم. FIA منی لانڈرنگ کیس میں عدالت نے ملزمان کا نام پاسپورٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کی بھی ہدایت کی. آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ طلب کرتے ہوئے سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی. وزیر اعظم ہاؤس پر جرمن خاتون مہمان کا ہینڈ بیگ چیک کرانے سے انکار. عملے کے اصرار پر جرمن وزیر اعظم سے ملے بغیر جانے پر تیار. جرمن وزیر کے برا مان کر جانے پر وزیر اعظم ہاؤس کا عملہ پریشان. آواز دے کر جرمن وزیر کو واپس بلایا. بیگ چیک کیے بغیر اندر جانے دیا. جرمن صحافی نے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر شیئر کر دی. صحافی آندریاس نے ٹویٹ میں سوال اٹھایا, کیا وزیروں کی تلاشی لی جا سکتی ہے؟ صدر آصف زرداری نے کہا, موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کئی اہم اقدام کیے. لاکھوں ایکڑ اراضی پر مینگرووز کے جنگلات اگائے. صدر زرداری کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر سے گفتگو. صدر نے سیلاب کے دوران ایشیائی ترقیاتی بینک کی معاونت کو سراہا. زراعت, آبپاشی اور تعلیم کے شعبے میں بینک کی پاکستان کے لیے خدمات کی بھی تعریف. صدر زرداری سے پاکستان میں یونان کے سبکدوش ہونے والے سفیر کی بھی الوداعی ملاقات. صدر نے یونان کے ساتھ 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا. پنڈی ٹیسٹ میں محمد رضوان اور سعود شکیل کی سینچریاں. پاکستان نے دوسرے دن پہلی اننگز 6 وکٹوں پر 448 رنز بنا کر ڈکلیئر کر دی. محمد رضوان 171 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. سعود شکیل نے 141 رنز کی شاندار اننگز کھیلی. دونوں نے 5ویں وکٹ کے لیے 240 رنز بنائے. دیگر بلے بازوں میں سائم ایوب 56 اور شاہین شاہ آفریدی 29 رنز کے ساتھ نمایاں رہے. دن کے اختتام تک بنگلہ دیش نے بغیر کسی نقصان کے 27 رنز بنائے. میچ اے اسپورٹس اور ایئر ایپ پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے. ملک بھر میں بارش اور سیلاب سے تباہی. کئی دیہات ملیامید. جامپور میں رود کوہی کا سیلابی پانی بستیوں میں داخل. سینکڑوں گھر اور ہزاروں ایکڑ فصلیں متاثر. کوٹ مٹھن میں متعدد بستیاں سیراب. ساہیوال میں بارش کے باعث بجلی کے کھمبے میں کرنٹ آنے سے نوجوان جاں بحق. کشمور میں گڈو بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب. کچے کے ساتھ دیہات میں پانی داخل. جعفر آباد میں سیلاب سے مزید 2 دیہات زیر آب آ گئے. ایران بس حادثے میں زخمی لاڑکانہ کے رہائشی عبدالوہاب جاگرانی نے ایرانی اسپتال سے ویڈیو جاری کر دی. کہا 28 زائرین اور 2 ڈرائیور سمیت 30 افراد جاں بحق ہوئے. 3 زائرین ICU میں ہیں. ایک اور زائر نے بتایا, جیسے ہی ایران پہنچے 2 مرتبہ بس خراب ہوئی. بس میں خرابی کے باعث ہی حادثہ پیش آیا. حکومت پاکستان سے اپیل ہے, ہمیں کاغذی کارروائی کر کے جلد وطن واپس لائے. ٹک کے نواحی گاؤں ڈھیری کوٹ میں اسکول وین پر فائرنگ. 2 بچیاں جاں بحق, 3 زخمی ہو گئے. وین ڈرائیور کو بھی گولی لگی. پولیس کے مطابق وین ڈرائیور سے دشمنی پر ملزمان نے فائرنگ کی. حملہ آوروں کی تلاش جاری. جاں بحق بچیوں کی شناخت رامین اور عروہ کے نام سے ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کمشنر راولپنڈی سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی. زخمیوں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت. صدر اور وزیر اعظم کی اسکول وین پر فائرنگ کی شدید مذمت. کہا معصوم بچوں کو نشانہ بنانا ظالمانہ اور سفاکانہ فعل ہے.
ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ رائے سے متفق نہیں، بالکل متفق نہیں۔ 2023 کے اگست میں ہماری حکومت گئی تھی، اس وقت جو حال تھا، اور پھر جب ہم 1 فروری کے اینڈ میں واپس آئے اس وقت کیا پوزیشن تھی، اور اس سے بہت بہتر ہے پوزیشن۔ کراچی کے حوالے سے اسٹریٹ کرائم وہ بھی تقریباً آدھے سے کم ہو گئے جو جنوری میں تھا۔ فروری میں جب ہماری حکومت آئی اس وقت کے مقابلے میں آج امن و امان کی صورتحال بہتر ہے۔ صوبائی وزیر کے والد کی رائے سے متفق نہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں حکومت پولیس، رینجرز اور فوج کی مدد سے ڈاکوؤں کو جہنم رسید کرے گی۔ موٹر ویز وفاقی حکومت بناتی ہے، کئی بار گلا کر چکا سندھ میں کوئی موٹر وے نہیں۔ اب بھی کہتا ہوں سکھر حیدرآباد موٹر وے بنائیں، کراچی حیدرآباد موٹر وے کو بہتر کریں۔ پنجاب میں پتنگ اڑانے والوں کو 3 سے 5 سال قید، 20 لاکھ جرمانہ یا دونوں ہوں گے۔ جرمانے کی عدم ادائیگی پر مزید 1 سال قید بھگتنا ہوگی۔ پنجاب کابینہ نے پتنگ بازی پر پابندی کے ایکٹ 2007 میں اہم ترامیم منظور کر لی۔ پتنگ بنانا اور اس کی ٹرانسپورٹیشن بھی ناقابل ضمانت جرم قرار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سڑکوں پر محفوظ سفر کے لیے اقدامات یقینی بنانے کا حکم، ہر ضلع میں کرائم کی شرح کو ہر صورت نیچے لانے کی ہدایت۔ مریم نواز نے کہا تاجر اور دکانداروں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ڈکیتی کی وارداتوں کا سدباب کیا جائے۔ خواتین اور بچے ریڈ لائن ہیں، ان کے خلاف جرائم کو ہر صورت روکا جائے۔ پاکستان میں افغانستان سے لائے گئے غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے مزید ثبوت سامنے آ گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بلوچستان کے علاقوں مستونگ، ژوک، پشین، گوادر اور نوشکی میں کیے گئے حملوں میں دہشت گردوں نے غیر ملکی اسلحہ استعمال کیا۔ ضلع خیبر، باجوڑ، شمالی وزیرستان، میر علی اور میران شاہ میں بھی غیر ملکی اسلحہ استعمال کیا گیا۔ چترال، ڈی آئی خان ٹانک میں حملوں میں غیر ملکی اسلحے کے شواہد سامنے آئے۔ افغانستان سے پاکستان آنے والی پیاز کی بوریوں سے غیر ملکی ہتھیار برآمد۔ افغانستان سے دہشت گرد پاک افغان سرحد کے ذریعے دراندازی کرتے ہیں۔ برطانیہ میں فسادات کا سبب بننے والے فیک نیوز پھیلانے کا الزام۔ لاہور کی عدالت نے ملزم فرحان آصف کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی۔ ملزم کے خلاف FIA میں پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج ہے۔ فرحان نے ایکس اکاؤنٹ پر برطانیہ میں چاقو زنی واقعے کی غلط معلومات شیئر کی تھیں۔ We're very concerned about the communal violence in India. I mean, we've seen attacks on Muslims, we've seen attacks on Christians. The situation for Sikhs and for Jains is getting more and more. The Hindu nationalist mood in the country is unfortunately squeezing out the space for religious freedom, and so we're very concerned about that kind of thing. امریکی کمیشن کا بھارت میں مذہبی آزادی کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار۔ امریکی محکمہ خارجہ سے بھارت کو اقلیتوں کے لیے تشویشناک ممالک کی فہرست میں شامل کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین امریکی کمیشن برائے مذہبی آزادی اسٹیفن شینکی ARY نیوز سے خصوصی گفتگو، کہا بھارت میں اقلیتوں کے لیے جگہ تنگ کی جا رہی ہے۔ امریکہ اور کینیڈا میں سکھوں کی جانوں کو بھارت سے خطرہ ہے۔ بھارتی مسلمانوں کو شہریت سے محروم کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ننھے مارشل آرٹسٹ سفیان محسود کا بڑا کارنامہ۔ 5 سال کے سفیان محسود نے بھارت کا 5 سال پرانا گینس ورلڈ ریکارڈ توڑ دیا۔ سفیان نے تیز ترین ٹائم ٹو کلائمب کا نیا ریکارڈ بنایا۔ کہا یہ ایک بہت مشکل اور چیلنجنگ ریکارڈ تھا۔ وزیرستان سے تعلق رکھنے والے سفیان محسود پاکستان کے کم عمر ترین گینس ورلڈ ریکارڈ ہولڈر بن گئے۔ اور رنگا رنگ میلہ اچاؤ، کیلاش کے لوگوں کا صدیوں پرانا تہوار۔ کیلاش کا روایتی تہوار چراگاہوں سے مال مویشیوں کی بخیر و عافیت واپسی، گندم اور پھلوں کے تیار ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے۔ کیلاش واسی روایتی لباس میں رقص کر کے اپنی خوشی دوبالا کرتے ہیں۔